बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं सैफुर रहमान कुछ ख़ास और अहम ख़बरों के साथ आप लोगों से मुखातिब हूँ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि बर वक्त आपको मालूमात मिलती रहे। आज जो नई ख़बरें और जो टीवी चैनल पर और सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी, तो उसमें कुछ ख़ास और अहम ख़बरें भी हो चुकी है। कुछ अंदरूनी ख़बरें हैं, कुछ ज़ाहिरन सबको ज़ाहिर हो चुकी हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो मीडिया पर आप लोगों ने कुछ सुना है वो भी आपके सामने पेश करूँ, और जो आप लोगों के कानों तक अभी तक नहीं पहुँचा वो भी आप लोगों के सामने पेश करूँ। सबसे पहले तो मुझे उम्मीद है आप लोगों के कानों तक ये ख़बर नहीं पहुँची होगी कि पंजाब के वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब ने एक ख़ास और ख़ास इदारे के ख़ास शख्स से मुलाकात की है और उस शख्स को पूरे इस हालात से आगाह किया है और कुछ ख़दशात का इज़हार उसके सामने किया है। और उसने यानी तफसीली बात उससे हो चुकी है कि मुल्क के हालात भी बुरे हैं और हालात मज़ीद बुराई की तरफ जा रहे हैं। और परवेज़ इलाही साहब कोशिश कर रहे हैं कि ये जो एक परेशानी और एक जो नफ़रतों का और जो पहाड़ दरमियान में हायल हो चुका है, उस पहाड़ को किसी तरीके से ख़त्म किया जाए। जिसके दरमियान है वो भी आप लोगों को पता है। तो परवेज़ इलाही साहब कोशिश में लगे हुए हैं उस शख्स से। तो उस शख्स ने भी परवेज़ इलाही साहब को ये बताया कि बिल्कुल यही हालात हैं और हमारे इदारे के बड़ों को भी ये ख़दशात हैं, उसको भी परेशानी है क्योंकि मुल्क ठीक हालात की तरफ नहीं जा रहा। तो जब इसकी एक दूसरे से जब तफसीली बात हुई तो परवेज़ इलाही ने उसको कुछ मैसेजेस भी दिए होंगे कि आप अपने बड़ों से जाकर ये शेयर कर लें। तो वो जाकर उसने कहा कि बिल्कुल मैं ये बातें वहाँ जाकर उससे शेयर भी करूँगा और वहाँ से जो जवाब और जो हालात मेरे सामने पेश हो जाएं, जो मतलब है मुझे जवाब मिले, तो वो वापस आप आकर आपके साथ इंशाल्लाह उसको दोबारा शेयर कर लूँगा। तो उस शख्स ने उम्मीद भी ज़ाहिर की है कि ये बर्फ़ पिघल भी जाएगी और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हालात ठीक हो जाएंगे। क्योंकि जो हालात अभी बन रहे हैं पीटीआई और कुछ मोतबर इदारों के दरमियान जो हालात बना रहे हैं, तो उसकी ये एक कोशिश है कि ये बर्फ़ पिघल जाए। दूसरी बात, शहबाज गिल साहब के बारे में एक बात मशहूर है और कुछ टीवी चैनल पर ये गर्दिश कर रही थी सुबह, और तकरीबन 3-4 टीवी चैनल से, कि शहबाज गिल साहब वादा मावगवाह बन चुके हैं। और शहबाज गिल साहब ने ये बयान दिया है कि मैंने जो बयान और जो बातें की है वो मैंने इमरान खान के कहने पर की हैं। तो ये कुछ अब एक तो फ़ौज और पीटीआई के दरमियान में ये लोग खला पैदा करते हैं, एक दीवार खड़ा करते हैं, और दूसरी तरफ पीटीआई के अंदर ख़ुद तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बार क्या मैंने पहले भी कहा है, अब भी मैं यही कहूँगा कि ये किसी की ख्वाहिश हो सकती है, किसी की ज़ाती राय भी हो सकती है, लेकिन ये नामुमकिन है कि शहबाज गिल साहब ने इस किस्म का बयान दिया हो, ये नामुमकिन है। और दूसरी बात, अगर दिया भी हो तो वो मुझे पता है, क्योंकि अगर उसको टार्चर किया हो, उसको ज़बरदस्ती उससे बयान रिकॉर्ड किया गया हो, तो अभी तक तो टीवी और इस पर आना भी चाहिए था, लेकिन फिर भी नामुमकिन है कि इस किस्म का बयान हो। लेकिन अगर इसकी तरह कोई गलत हरबे इस्तेमाल हो चुके हों शहबाज गिल को, जिस तरह आज वकील साहब ने भी उसका मेडिकल चेकअप के लिए भी बात की है, और उसने कहा है कि जो शहबाज गिल साहब के जो कपड़े हैं उस पे खून के धब्बे हैं। तो खून के धब्बे क्यों है, कैसे आए हैं खून के धब्बे, तो ये सोचने वाली बात है। इस वजह से शायद हो सकता है कि कुछ हालात ख़राब हों और उससे बयान रिकॉर्ड किया गया हो। दूसरी बात जो है, पीटीआई
کبھی فوج کے خلاف نہ تھی نہ ہے اور نہ رہے گی۔ کیوں؟ کیونکہ پی ٹی آئی کا جو لیڈر ہے جناب عمران خان، اس کا تو جینا مرنا بقول عمران خان کی یہیں پر ہے، باقیوں کی طرح تو وہ بھاگنے والے بھی نہیں ہیں، نہ بھاگیں گے، کیونکہ اس کا سب کچھ ادھر ہی ہے۔ وہ باہر کوئی فلیٹس اور پراپرٹی نہیں خریدتے، وہ سب کچھ ادھر ہی شوکت خانم کی شکل میں، نمل یونیورسٹی کی شکل میں ادھر ہی انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ جو لوگوں کے پیسے ہیں، جو زکوٰۃ ہیں، جو فنڈ ہے، جو کچھ بھی وہ ادھر ہی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، تو وہ تو باہر بھاگنے والوں نظر نہیں آتا بظاہر۔ باقی عمران خان نے خود بھی کہا ہے کہ پاکستان کو مجھ سے زیادہ ایک اچھی اور تگڑی فوج کی ضرورت ہے، تو وہ کیسے فوج کے خلاف ہو سکتے ہیں؟ تو وہ کچھ غلط ہیں، ہاں تحفظات ہو سکتے ہیں، تحفظات تو بیٹے کے والد کے خلاف اور والد کے بیٹوں کے خلاف بھی ہو سکتے ہیں، تو یہ تو ہمارے ادارے ہیں، اور اپنوں سے تحفظات ہو سکتے ہیں، پرائے سے نہیں ہو سکتے۔ پرائے تو پرائے ہوتے ہیں۔ دوسری بات، پرائے سے دشمنی ہوتی ہے، اپنوں سے تحفظات ہو سکتے ہیں، پھر آپس میں بیٹھ کر تحفظات دور ہو سکتے ہیں، غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ایک جو ہے نا نہ ماننے والی بات ہے کہ شہباز گل صاحب نے اس قسم کی بات کی ہو۔ بہر کیا یہ ایک بات ہے، بلکہ عدالتوں میں پتہ بھی چل جائے گا کہ شہباز گل صاحب اور عنقریب اور شہباز گل صاحب آپ کے اور ہمارے درمیان ہوں گے، پتہ چل جائے گا کہ یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ مجھے جو لگ رہا ہے، اپنی ذاتی رائے ہے، یہ غلط ہے اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ باقی یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ایک خواہش ان لوگوں کی کبھی خواہش پوری نہیں ہوئی۔ اگر شہباز گل کو جیل میں ڈالنے کی خواہش ہے تو وہ بھی ان لوگوں کی پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ اسلام آباد پولیس کے پاس جیل ہے نہیں۔ اگر بھیجنا ہے تو اڈیالہ جیل بھیجیں گے، اڈیالہ جیل تو پنجاب میں ہے، تو وہاں بھی آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کی حکومت ہے، پھر شہباز گل کے ساتھ کیا برتاؤ ہوگا۔ تو برکہ یہ بھی ایک ان لوگوں کی یہ چاہت اور طلب تھی کہ زیادہ سے زیادہ ریمانڈ دیا جائے، جسمانی ریمانڈ، لیکن آج عدالت نے میرے خیال میں 2 دن کی ریمانڈ دی ہوئی ہے۔ تو یہ ایک ترتیب ہے، امید ہے کہ ان کا یہ بھی جو ایک ارمان ہے، جو دلی خواہش ہے، یہ بھی پوری نہیں ہو جائے گی اور ارمان دل ہی میں رہ جائے گا۔ باقی شہباز گل صاحب نے جو بیان دیا ہے، جو ہمارے کانوں تک پہنچا ہے، اس میں یہ ہے کہ میں نے ایسا نہ کوئی بیان دیا ہے جس میں مجھے شرمندگی ہو، یعنی یہ جس وجہ سے مجھے پکڑا گیا ہے اس کی بات بھی کر رہا ہے اور مزید بھی بات کر رہا ہے، جو مزید اس کے بعد جو پکڑنے کے بعد میں نے کبھی ایسا کوئی بیان نہیں دیا جو مجھے شرمندگی ہو۔ دوسری بات اس نے کہا میں نے اداروں کے خلاف بیان نہیں دیا، ادارے تو ہماری جان ہے۔ اب ایک بندہ اگر اس قسم کی بات کرتا ہے دوران حراست، تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے ایک محب وطن کی نشانی کے لیے کہ ادارے ہماری جان ہے۔ تو جب ایک دفعہ اداروں کو جان کہا ہے تو سمجھو کہ ادارے کو تکلیف ہوگی تو اس کو تکلیف ہوگی۔ باقی جو ہے اگر ایسی بات ہوئی ہو تو وہ یہ ہو سکتی ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، کہ اگر شہباز گل صاحب نے ایسی بات کی ہو کہ کبھی بھی غلط حکم، قانون اور آئین کے خلاف حکم کسی کو نہیں ماننا چاہیے، جو پاکستان کے خلاف ہو، پاکستان کے عوام کے خلاف ہو۔ جس طرح 25 مئی کو پولیس والوں نے شیلنگ کی ہے، ربر کی گولیاں، ایکسپائر شیلنگ، لاٹھی چار بوڑھوں، نوجوانوں، بچوں، عورتوں پر، تو اس قسم کے حکم نہیں ماننے چاہیے۔ تو میں بھی کہتا ہوں اور سب کو کہنا چاہیے، اور یہ کوئی غلط بات بھی نہیں ہے۔ تو اس قسم کی اگر بات کی بھی ہے شہباز گل صاحب نے، تو یہ تو ایک مشورہ بھی ہے اور ایک اپنی رائے بھی ہو سکتی ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے میرے اندازے کے مطابق۔ باقی آج عمران خان نے ایک جو دوسری مرتبہ کل بھی اجلاس طلب کیا تھا، آج بھی اجلاس طلب کیا اور اجلاس کے بعد قوم سے خطاب بھی کیا۔ تو عمران خان نے کہا کہ دیکھو رجیم چینج کا جو سلسلہ ہے وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا، یہ اب دوسرا سپیل ہے، کیونکہ پہلے سپیل میں کیا ہوا کہ ان لوگوں کے خیال میں عمران خان ہٹائیں گے تو لوگ مٹھائیاں بانٹیں گے، مٹھائیاں نہیں بانٹی گئی، بلکہ لوگ عمران خان کے حق میں اور ان کے خلاف روڈوں پر نکل آئے، وہاں ان لوگوں کو ناکامی ہوئی۔ دوسری بات، پھر جب پنجاب کی حکومت میں انہوں نے لوٹوں کو خریدا، صحیح ٹھیک ٹھاک پیسے بھی لگائے، تو وہاں بھی لوٹے بھی ختم ہو گئے، مطلب کہاں گئے، کیونکہ لوٹوں کی جگہ جہاں ہے وہیں پر چلے گئے۔ اور اس کے بعد
جب 17 تاریخ کو الیکشن ہو گئے تو عوام نے بہترین اس کا حساب لیا اور عمران خان کا ساتھ دیا. وہاں بھی اس کو جو ہے نا شکست ہوئی, وہاں بھی یہ ناکام ہو گئے. پھر تیسری مرتبہ جب ایک یعنی مٹھائی تقسیم کرنے کا موقع نہیں ملا. پھر ابھی جو ہے یہ ایک ان لوگوں کی خواہش تھی اور ہے کہ فوج اور جو تیسرا حربہ ہے اور بڑا حربہ ہے جو ابھی استعمال کر رہے ہیں, جو میڈیا سیل کے ذریعے اور کچھ فیک اکاؤنٹس اور اس قسم کی کہ پی ٹی آئی اور فوج کے درمیان ایک جنگ چھڑ جائے, ایک اختلاف برپا ہو جائے اور فوج اور پی ٹی آئی آپس میں ایک دوسرے کے دست و گریبان ہو جائیں. تو یہ بھی ان لوگوں کا حربہ ناکام ہو گیا, کیونکہ آج بھی عمران خان نے یہی بات کی ہے کہ ہم فوج سے کیوں لڑیں گے. اور عمران خان نے یہ بہت قیمتی بات کی کہ دیکھو جب مجھے ہٹایا گیا تو دیکھو کہاں کہاں خوشیاں منائی گئی. ان لوگوں کے گھروں میں, انڈیا میں, اسرائیل میں اور پاکستان کے دشمن ممالک میں مٹھائیاں بانٹی گئی اور کیا نام ہے ایک خوشی کا ماحول تھا, خوشی کا سما تھا. تو اس سے اندازہ کرے کہ یہ کن لوگوں کو خوش کر رہے تھے. تو یہ بالکل واقعی ایک کڑی اور سچی بات ہے. اب یہ ایک جو حربہ ہے کہ پی ٹی آئی اور فوج کو آپس میں لڑایا جائے, یہ بھی ان لوگوں کا حربہ ہے. وہ ٹی وی چینل, وہ سوشل میڈیا کے جو اینکر ہیں یا مطلب اب جو بھی کہتے ہیں, جو عمران خان کا بیانیہ بیان کرتے ہیں, جو حق بیان کرتے ہیں, اس کو پکڑیں گے, اس کو بند کریں گے. تو یہ ایک آخری حربہ ہے جو یہ لوگ کھیلنے جا رہے ہیں اور کھیل رہے ہیں. تو یہاں بھی عمران خان نے کہا ان لوگوں کو ناکامی ہوگی اور امید ہے کہ جب یہ حربہ ناکام ہو جائے گا تو پھر ان لوگوں کے پاس اور حربہ کھیلنے کو نہیں ہوگا. پھر عمران خان کا جو بیانیہ ہے وہ مزید مضبوط ہو جائے گا اور تب تک الیکشن بھی ہونے والے ہوں گے. تو پھر ان لوگوں کا کیا حال ہوگا, عوام کیا حالت اس کی بنائیں گے, یہ سب کو پتہ ہے. امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اس چینل کا بھی اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.